मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मेरे दोस्त सलमान नदवी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है और उनके जनाजे में भी उसने शिरकत करी। मेरा ऐसे शख्स से कोई वास्ता नहीं जो सहाबा को गाली दे। उलमा लोगों को रोकते क्यों नहीं मस्जिद लखनऊ। आपने बिल्कुल सही कहा है। सुलेमान नदवी साहब के वालिद दादा बहुत बड़े लोग थे, इनके ख़ानदान में बड़े बड़े अल्लामे पैदा हुए हैं, लेकिन सुलेमान नदवी साहब बेचारे ट्रैक से हट गए थे और गुमराह हो गए थे। इसलिए मैंने भी उनका कोई मरने के बाद ताज़ियती पैगाम जारी नहीं किया है। बिल्कुल गुमराही की ट्रैक पे चल पड़े थे वो, तो इसलिए अवॉइड ही करना बेहतर है। अच्छा भाई, मौलाना साहिब सुलेमान नदवी साहब का इंतकाल हो गया, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जा सकती है। जो शख्स भी गुमराह होना तो खुलेआम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करनी चाहिए। बाकी कोई भी मुसलमान जब तक मुसलमान है, मग़फ़िरत की दुआ फ़ी नफ़्सी ही उसके लिए जायज़ है। बल्कि अकेले में दुआ करनी भी चाहिए कि जो उनसे गलतियाँ हुई अल्लाह माफ़ करवाएँ, लेकिन अवाम में उनको प्रोटोकॉल देना और अवाम में उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएँ करना, भर भर के उनके जनाज़ों में शिरकत करना, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे गुमराही को फ़रोग़ मिलता है। लोग कहते हैं ठीक है, हम भी इसी ट्रैक पे चलेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बड़े गुनहगार लोग होते थे, गुमराह किस्म के लोग होते थे, उनके जनाज़े से भी इज्तिनाब करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं पढ़ा। आपने जो कर्ज लेके चले जाते थे, जब तक कोई उनका कफील नहीं होता था, उनका जनाजा नहीं पढ़ते थे। तो अब आप सोचें, जो अकायद में गुमराही फैला रहे हो, सहाबा को बुरा भला कह रहे हो और खुला डुल्ला कह रहे हो, और सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें। तो जबकि आपके ख़ानदान में जो आपके बाप दादे वो इतने प्यारे लोग गुजरे हों और उन्हीं की किताबें पढ़ लेते, तो आपका जो इदारा था नदवतुल उलमा, वो कितना बेहतरीन इदारा है और कितना अल्लाह ने उनसे इल्मी काम लिया। आप उस ट्रैक से भी हट गए, यानी चारों तरफ हिदायत का माहौल हो और उसमें गुमराही को आप प्रोमोट कर रहे हो, तो ये ज़्यादा बड़ी गुमराही होती है। देखो, एक काफिर वो है जो काफिरों के मुल्क में पैदा हुआ, और एक काफिर वो है जो मुसलमानों के मुल्क में पैदा हुआ, तहज्जुद गुजारों के यहाँ पैदा हुआ और फिर कुफ्र इख्तियार करे, तो वो ज़्यादा बड़ा काफिर है। तो इसी तरह एक गुमराह वो है जो गुमराहों में पैदा हुआ। मुनकिरीन हदीस था, कोई शिया था, उन्हीं के घर में शिया पैदा हो गया। लेकिन एक वो है जो अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिर के चोटी के उलमा के ख़ानदान में पैदा हुआ हो, जिनके पास इल्म हो, हिदायत ही हिदायत हो, वो हिदायत के चिराग हों और उनका चश्मो चिराग हो, और उनके ख़ानदान में पैदा होकर वो गुमराही फैला रहा हो, और इस लेवल की गुमराही इतने कॉन्फिडेंस के साथ, फिर मेरा ख्याल है ये छोटी गलती नहीं है। तो हम खुदा न ख्वास्ता उनकी तकफीर के कायल नहीं हैं, काफिर नहीं करार देते, लेकिन गुमराह थे वो, तो फिर उनको इतना प्रोटोकॉल अहले सुन्नत वल जमात पर लाजिम है कि इस तरह का प्रोटोकॉल ना दें। मुफ्ती साहब, इस्माइल तोरो साहब क्या आमिल हैं? अगर वो आमिल हैं तो आपका क्या राय है उनके? वो आमिल नहीं है भाई, जहाँ तक मेरी मालूमात है। वैसे किसी पे दम कर देना ये कोई अमलियात थोड़ी है, तो मस्जिद का कोई भी इमाम कर सकता है। ये तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी मस्जिद के इमाम से दम करवा लिया करो, आमिलों के पास न जाया करो। किसी भी नेक आदमी से दम करवा लें, वो ठीक है। ये सवाल क्यों नहीं आ रहा पेज पे? अब्दुल माजिद लखनऊ से, इनका सवाल मैं दबा रहा हूँ, आ नहीं रहा। भाई ये सवालात हाँ भाई मुफ्ती साहब, हदीस में है अपने माँ बाप का नाम बदलता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो अपने बाप का नाम बदलता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अगर कोई ले पालक है तो वो बाप के नाम बदल लेता है, अब बदलना मुश्किल है तो वो जहन्नम में जाएगा अगर नेक हो। वल्दियत जो है ना, अपने सगे बाप के अलावा किसी और की वल्दियत हराम है, नाजायज़ है कागजात में डालना। बहुत शदीद वईद है इस पर। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, तो किसी को गोद लेके पाला है तो वल्दियत में अपना नाम न डालें।
اور اگر ڈال دیا ہے تو اس کو جتنی ممکن ہو کوشش کر کے تبدیل کروائیں، اور اگر ناممکن ہو تو پھر عوام میں مشہور کر دیں بھائی یہ غلط نام ڈال دیا ہم نے غلطی سے، اوریجنل والد ان کے یہ نہیں ہے۔ بھائی آپ لوگ کے سوالات جو ہے نا پکڑائی میں نہیں آ رہے، اتنی اسپیڈ سے آ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے۔ عبد المادل لکھنؤ سے، انسان اشرف المخلوقات کیسے جبکہ اکثریت نے خدا پر صحیح ایمان نہیں رکھا؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے احقر الورا بھی بن جاتا ہے، سب سے بدترین مخلوق بھی بن جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ بالکل اس کی مثال ہے جیسے بادشاہ کے گھر جو پیدا ہوتا ہے وہ شہزادہ ہی ہوتا ہے، تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے، لیکن وہ شہزادہ نیچ حرکتیں شروع کر دے، مسجد سے چپل چوری کرنا شروع کر دے، گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنا شروع کر دے، تو بادشاہ کیا بولے گا، یار تو تو شہزادوں کے گھر پیدا ہوا ہے اور تو حرکتیں کیسی کر رہا ہے چرسیوں ہیروئنشوں والی؟ تو بالآخر ایک دن آئے گا کہ وہ شہزادوں سے کیا بلکہ وہ تو چرسیوں سے بھی بدتر سلوک لوگ اس کے ساتھ کریں گے، بولیں گے یہ تو چرسیوں سے بھی بدتر ہے۔ تو ایسے ہی انسان اپنی اصل وضع کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہے لکھنؤ والوں، اور لیکن حرکتیں بری کر کر کے وہ احقر الورا یعنی مخلوق میں سب سے بدترین بن جاتا ہے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، چار شادی کرنا بیوہ سے، غریب سے یا ضرورت مند سے ثواب کا کام ہے یا کسی بھی لڑکی سے کرنا بھی ثواب ہوگا؟ بیوہ ضرورت مند سے کریں تو زیادہ ثواب ہے، نہیں تو کسی بھی لڑکی سے کر لیں جو آپ کو اچھی لگے پھر بھی ثواب ہے، کیونکہ اس کو آپ بہرحال ٹھکانہ دو گے، برائی سے روک لو گے، اپنی بھی جائز خواہش پوری کرو گے، اس سے زنا سے بچ جاؤ گے، اور بچ رہے ہو پہلے سے تو اور زیادہ امکان بڑھ جائے گا زنا سے بچنے کا، تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس لیے جو اچھا، اتنے آپشن ہوتے نہیں ہیں، کنواری بھی، بیوہ بھی، طلاق یافتہ بھی، جو اچھی مل رہی ہے کر لے شادی اس سے میرے بھائی۔ ایسا نہیں ہوتا دوسری تیسری شادی میں کہ آپ کے پاس پورا لڑکیوں کا کنٹینر ہو اور آپ اس میں سلیکٹ کر رہے ہیں یہ والی سے کروں یہ والی سے، دوسری میں کوئی نہیں لفٹ کراتا۔ تو جو مل رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بسم اللہ کر کے کرو، کنواری مل رہی ہے کنواری سے کر لو، طلاق یافتہ مل رہی ہے طلاق یافتہ سے کر لو، بیوہ مل رہی ہے بیوہ سے کر لو، کسی کو بیوہ بنانے کی کوشش نہ کرو، بس پہلے سے بیوہ ہو اس سے کرو۔ اچھا بھائی کمنٹس اتنی اسپیڈ سے آ رہے ہیں کہ رک ہی نہیں رہے، پکڑائی میں نہیں آ رہے، بس یہیں پڑھ لیتا ہوں میں، بہت کوشش یہیں روک لیتا ہوں کمنٹس کو، یہاں بھی نہیں رک رہے یار۔ میں ایک طالب علم ہوں، تقریر کیسے سیکھوں؟ بولنے سے انسان کو بولنا آتا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، بولیں، بیانات کریں تو آ جائے گا بولنا انشاءاللہ۔ جو بولتے نہیں ہیں ان کو بولنا نہیں آتا۔ اچھا بھائی یار یہ سوال پکڑائی میں نہیں آ رہے، بہت اسپیڈ سے آ رہے ہیں۔ کیا دوسرا نکاح خفیہ طور پہ کرنا درست ہے؟ دوسرا نکاح اگر اس وقت خفیہ کیا جائے کہ پہلی سسرال کو پتہ چلے گا تو پکڑ کے کوٹ دیں گے، وہ جہاں نکاح ہو رہا ہے وہیں پہنچ جائیں گے، تو وہاں اس وقت چھپا لیا جائے، گواہ موجود ہو، اتنا خفیہ کہ گواہی نہ ہو، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن ساری زندگی اس کو چھپا کے رکھنا، پھر اس میں بہت سارے فسادات ہیں، بدگمانیاں بھی ہیں، فسادات بھی ہیں، دوسری بیوی کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، اس لیے کرتے ہوئے چلو نہ بتاؤ، لیکن 5-6 مہینے بعد بھانڈا پھوڑ دو، ہو گئی ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ او بھائی ایک سوال رک نہیں رہے مجھ سے، بہت سارے سوال آ رہے ہیں لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہے، ماؤس سے جو ہے نا رک نہیں رہے ہیں، اسپیڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ تھوڑا تھوڑا پوچھیں نا تو ایک دم سوالات کی بھرمار کی ہوئی ہے لوگوں نے۔ ابے روک لوں بھائی، میرے بس میں نہیں ہے، سوال بریک ہی نہیں لگ رہی ہے، تھوڑا آپ لوگ سوال روکیں گے نا تو پھر میں روک سکتا ہوں اس کو ماؤس کے ذریعے۔ ہنڈی کے حوالے سے پیسہ لگا سکتے ہیں، دبئی میں ہیں اور یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ لگا سکتے ہیں، دبئی کی گورنمنٹ سے پوچھیں، مجھے کیوں مروا رہے ہو بھائی؟ لوگ ساری دنیا میں ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اللیگل ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ وہاں کی گورنمنٹ سے پوچھیں آپ، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں پھنسواؤ۔ اچھا بھائی کیا مرغی کے انڈے کہاں گئے؟ مرغی کے انڈے اوپر ہی سوال ہی آپ کا نکل گیا، بس انڈے تک ہی پہنچا تھا میں۔ مفتی صاحب اگر یہ شادی نہیں ہوئی ہے انسان کی فطرت میں، سوال ہی آپ کا اوپر چلا گیا۔
اتنی اسپیڈ سے سوال آ رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے، میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن رک نہیں رہے۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال، کیا کسی کی تصویر میں اے آئی سے ایسی تصویر بنانا جو اے آئی ترمیم، سوال اوپر چلا گیا۔ کسی کی اوریجنل تصویر میں اے آئی کے ذریعے اس میں ترمیم کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، یہ بری بات ہے، کیونکہ جس شخص کی تصویر کو آپ تبدیل کریں گے وہ شخص اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے یہ عمل۔ مفتی صاحب، جو شخص کفری عقائد رکھتا ہے لیکن وہ جاہل ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کفری عقائد کیا ہیں اس کے؟ کفری عقائد رکھنے والا تو کافر ہی ہوتا ہے، جاہل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اس کو معلوم نہیں ہے تو یہ مسئلہ پوچھیں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں، ایسے عمومی جواب نہیں دے سکتا ایسے مسائل کا۔ سوال نہیں، زبردست دوست کی بھائی آپ لوگ سوال اتنی اسپیڈ سے بھیج رہے ہیں کہ سوال رک ہی نہیں رہے۔ جیو نیوز کیا معافی مانگنا، یہ جیو نیوز کے بارے میں کسی نے سوال پوچھا تھا، چلو پوچھ لیا تو میں بتا دوں، آدھا سوال آیا سامنے۔ دیکھو جیو نیوز والوں نے جو پروگرام نشر کیا تھا نا، سفر عشق کے نام سے میرا خیال ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خاکہ دکھایا، کوئی معاذ اللہ توہین آمیز خاکہ نہیں تھا لیکن کچھ خاکہ سا دکھایا انہوں نے۔ جیسے ہی علماء نے ان کو تنبیہ کی ہے، انہوں نے پیمرا کے نوٹس لینے سے پہلے ہی، یعنی پیمرا کا نوٹس بعد میں گیا ہے، نوٹس سے پہلے ہی وہ ویڈیو بھی ہٹائی، یوٹیوب سے بھی ویڈیو ہٹائی، جہاں جہاں وہ ویڈیو گئی تھی فوراً ہٹائی، نمبر 1۔ نمبر 2، معافی بھی مانگی۔ نمبر 3، جنہوں نے وہ خاکے چلائے تھے، یعنی انڈیویجولی جیو نیوز پہ کسی کا یہ اقدام تھا نا، تو 2 بندوں کو جو اس میں انوالو تھے اسی وقت جاب سے بھی نکال دیا۔ اس کے بعد جب پیمرا کا نوٹس گیا ہے، پیمرا نے 15 دن کے لیے ان کا لائسنس کینسل کر دیا، حالانکہ وہ یہ کام پیمرا کے نوٹس سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ تو میرا خیال ہے جب پیمرا کے نوٹس سے، یہ مجھے ڈائریکٹ جیو والوں سے یہ انفارمیشن ملی ہے، تو جب پیمرا کے نوٹس سے پہلے انہوں نے معافی بھی مانگ لی، وہ 2 بندے جن کی وجہ سے یہ خاکے چلے تھے ان کو فوراً جاب سے نکال بھی دیا اور بار بار معافی بھی مانگی، اور چوتھا کام آئندہ احتیاط کا انہوں نے التزام بھی کیا۔ تو میرا خیال ہے اس کے باوجود پھر اس مسئلے کو اٹھانا یہ مذہبی شدت پسندی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں میڈیا پہ جو ہے نا، جو بھی نیوز چینلز ہیں یا دوسرے ٹی وی چینلز ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ اب مذہبی کانٹینٹ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی ان کی اب یہ سوچ بنتی جا رہی ہے اس شدت پسندی کی وجہ سے کہ بے حیائی پھیلا دو، اس پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں ہوگا لیکن مذہبی باتیں بالکل نہ کرو، کیونکہ تھوڑی سی زبان لڑک گئی، کچھ بھی ہو گیا تو 21 توپوں کا رخ ہو جائے گا ہماری طرف، معذرت کا بھی لوگ موقع نہیں دیتے۔ میرے بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، جبکہ جیو نیوز کی نیت گستاخی کی تھی بھی نہیں، بہرحال ایک کام ہوا جو کہ غلط ہوا اور وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ غلط ہے، اور پیمرا کے نوٹس سے پہلے ہی انہوں نے یہ ویڈیوز بھی ہٹا دیے، 2 بندوں کو جاب سے نکال دیا۔ اس کے بعد میرے بھائی پھر بھی اسی کو اٹھاتے رہنا سوشل میڈیا پہ اور گستاخ قرار دینا، یہ بہت بڑی شدت پسندی ہے، اس کی لپیٹ میں سب لوگ آئیں گے، صرف ایک ٹی وی چینل نہیں آئے گا۔ تو جا کے دیکھو جیلیں بھری ہوئی ہیں، کتنے لوگوں پہ توہین کے الزام لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں پہ الزام لگے ہوئے ہیں جو ساری زندگی نبی کی سیرت کا درس دیتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً یہ تعلیمات نہیں ہے، یہ مذہبی شدت پسندی ہے۔ انسان جب عمل میں ٹھس ہو جاتا ہے نا، ٹھس، تو اسے پھر نبی سے محبت کا اظہار پھر انہی طریقوں سے کرنا پڑتا ہے جو نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو جب معافی بھی مانگ لی ہے، 2 بندوں کو بھی جاب سے نکال دیا ہے، ہر طرح سے انہوں نے ویڈیوز بھی ہٹا دی ہیں، آئندہ کے لیے عہد بھی کیا کہ نہیں ہوگی یہ غلطی، اس کے بعد پھر وہی میڈیا پہ اچھال کے کسی کو بھی بلیک میل کرنا اور اس کو دھمکیاں دینا، اور پھر پیمرا کو یہ دباؤ ڈالنا کہ وہ مزید 15 دن کے لیے ان کا لائسنس کینسل کرے، یہ پھر غلط حرکت ہے، یہ مذہبی شدت پسندی ہے۔ میں بار بار ایک حدیث پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جو اس کی ساری سواری گم گئی اور وہ موت کے خوف سے اب آ کے لیٹ گیا کسی درخت کے نیچے، اور اس کو، یعنی ریگستان میں تھا، اس کا سارا کھانا پینا اور سواری سب گم ہو گئی نا۔ تو اب جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا سب کچھ سامنے موجود ہے، تو اس کو نئی زندگی ملی۔ تو نبی نے فرمایا اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے
کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اللہ کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا اس بندے کا رب کہہ رہا ہے. کتنی بڑی گستاخی ہے یہ. لیکن نبی نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، خوشی میں اس کی زبان سے الٹے الفاظ نکل گئے. تو بس ختم ہو گئی بات. آج ہمارے ہاں اگر کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں اے اللہ تو میرا بندہ معاذ اللہ اور میں تیرا خدا ہوں، اور یہ الفاظ نکل جائیں، 100 معافیاں مانگتا رہے، بھائی غلطی سے ہو گیا، بھائی جان کر نہیں ہوا، یا میری غلطی نہیں ہے، کسی ملازم کی غلطی ہے، لیکن لوگ معافی نہیں کرتے. وہ دیکھیں نا اس کے ساتھ سیالکوٹ والے کے ساتھ کیا حشر کیا تھا، اس نے صرف اسٹیکر پھاڑ کے پھینکے. اس کو تو اردو بھی نہیں آتی، اس کو کیا پتا کہ اسٹیکر پہ اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے یا نبی کا نام لکھا ہوا ہے. اس کو بے دردی سے مار کے قتل کر دیا. ایک انسانی جان کا قتل، بے گناہ انسانی جان کا قتل، قرآن کہتا ہے کہ کانما قتل الناس جميعا. قرآن نے اس میں مسلم اور غیر مسلم کا لفظ بیان نہیں کیا. قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی انسانی جان کا بے گناہ قتل کیا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو سیالکوٹ والے کو جو قتل کیا تھا، سیالکوٹ میں جو قتل ہوا تھا، وہ بھی پوری انسانیت کا قتل تھا، اور مذہب کے نام پہ یہ جرم کیا گیا ہے. یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ کیا انسانیت کی تعظیم کا قرآن حکم نہیں دیتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی عظمت سے بھی زیادہ ایک مسلمان کی عظمت ہے. تو اس لیے میرے بھائی کوئی اور اعتراض کریں جیو نیوز پر، جیو یا دیگر چینل پر، ان کو بھی احتجاج کریں، بے حیائی کو پروموٹ نہ کریں، اینکرز دوپٹے لے کے آیا کریں، یہ سب چیزیں آپ پھیلانے کی کوشش کریں. کوئی ایسے ڈرامے فلمیں نہ بنائیں جس میں بے حیائی ہو، اور وہ بھی ایک تمیز کے دائرے میں احتجاج کریں. لیکن توہین کے الزامات لگا کے لوگوں کو کافر بنانے کی کوشش کرنا، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جب کسی پہ توہین کا الزام لگ جائے نا، تو لوگ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس بارے میں کورٹ کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے. جذباتی لوگ قتل کے درپے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے خلاف ایک نفرت انگیز ماحول پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ 100 دفعہ بیان دیتا رہے کہ بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قائل ہوں. نہیں سنتے لوگ. یہ جذباتی پن میرے بھائی ختم کرنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے جیو نیوز سے میرا نہ کوئی لین دین ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی میں جیو چینل پہ ٹی وی پہ گیا بھی ہوں، نہ میری ان سے کوئی رشتہ داری ہے. لیکن میری مذہبی ذمہ داری ہے کہ یہ مذہبی شدت پسندی ختم ہونی چاہیے. جب انہوں نے معافی بھی مانگ لی اور پیمرا کے نوٹس لینے سے پہلے ہی وہ ویڈیوز انہوں نے ہٹا بھی دی، ان 2 بندوں کو جاب لیس بھی کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نادانستہ طور پر ہوا ہے، ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ انڈیویجولی 2 افراد کا اپنا ذاتی عمل تھا. ویسا نہ ان افراد کے پیچھے پڑ جائیں، ان کو توپے لے کے پہنچ جائیں وہاں پہ. ان کی بھی نیت کوئی توہین کی نہیں تھی، غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے مان لی ہے. تو بس ختم کر دو اس قصے کو، اور ایک لچک رکھو اپنے اندر. اگر نبی سے ہمیں واقعی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی ہمیں عشق ہے، نبی کی تعلیمات کو فالو، جو نبی سے محبت کرتا ہے نا وہ نبی کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے. تعصل الہ وانت تظہر حبہ، ایک شاعر نے کہا ہے کہ تم اسلام اور اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور پھر دعوے یہ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے.